1 फरवरी 1937 एक ऐसी शख्सियत की पैदाइश हुई जिसे आगे चलकर मुल्की सियासत का रोशन सितारा बनना था। एक ऐसा नाम जिसे दहाइयों बाद भी भुलाया न जा सका। हयात मोहम्मद खान शेरपाव के नाम के बिना पाकिस्तान की सियासत का बाब कभी मुकम्मल नहीं समझा जा सकता। जवां उम्री में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले हयात मोहम्मद खान शेरपाव मुख्तसर सी उम्र रफ्ता में ऐसे नकूश छोड़ गए जिसे आने वाली नस्लें कभी फरामोश न कर सकेंगी। उन्हें गुजरे निस्फ सदी होने को है, मगर उनसे जुड़ी यादें आज भी ताज़ा फूलों की मानंद महक रही हैं। 1 फरवरी 1937 को पेशावर में एक बड़े पख्तून घराने में पैदा होने वाले हयात खान शेरपाव का ताल्लुक मोहम्मद जई कबीले से था। उनके वालिद खान बहादुर गुलाम हैदर खान तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और एक मारूफ कोहना मश्क पख्तून शख्सियत थे, जिनका अपने इलाके की सियासत में अहम किरदार रहा। हयात मोहम्मद खान शेरपाव अवाइल उम्री से ही अपनी जहानत और मेहनत शार होने के सबब तमाम असातिज़ा की आंखों का तारा रहे। हयात मोहम्मद खान इस्लामिया कॉलेज पेशावर के ग्रेजुएट रहे और कॉलेज के ज़माने से ही तलबा सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। तलबा के हकूक़ की जंग लड़ते लड़ते वो मुल्क की अमली सियासत में दाखिल हो गए। हयात मोहम्मद खान शेरपाव ने अमली सियासत का आगाज़ काउंसिल मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से किया। काउंसिल मुस्लिम लीग ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इलेक्शन मुहिम सपोर्ट किया। हयात मोहम्मद खान शेरपाव जल्द ही अपनी कायदाना सलाहियतों और सियासी बसीरत की बिना पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बाएतमाद साथियों के तौर पर जाने लगे और उनकी सियासी जिद्दोजहद में शामिल सफ़े अव्वल के लीडरशिप का हिस्सा बन गए। आपने इब्तदाई अमली सियासत का आगाज़ उस दौर में किया जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना सदर अयूब की डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ी थी। उस सख्त दौर के सियासी तरबियत ने हयात मोहम्मद खान शेरपाव को कुंदन बना दिया और फिर वक्त ने देखा कि उनके कदम किसी लम्हा नहीं डगमगाए। यहाँ से शुरू होने वाले सियासी सफ़र के बाद हयात मोहम्मद खान शेरपाव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ते गए और सियासत की मंजिलें दू बदू तय करते चले गए। हयात मोहम्मद खान शेरपाव कौम परस्त बाएं बाजू की सियासत के कायल थे, इसलिए उनकी तर्ज सियासत में तरक्की पसंदियत गालिब रही। जमहूरी सोशलिस्ट तर्ज हुकूमत के दाई होने की बिना पर उनका अकीदा था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। मईशत और वसाइल के फैसले अवामी राय के मोहताज हैं। उन्होंने हमेशा मजदूरों और अवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाई और उन हकूक़ की हिफाजत के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करते रहे। उस दौर में सूबा NWFP में NAP और मुस्लिम लीग बहुत मजबूत जमातें थीं। उनकी मौजूदगी में ना सिर्फ सियासत में आना बल्कि अपना सिक्का मनवाना हयात शेरपाव का ही खासा था। इतने सख्त सियासी हालात में उन्होंने मजबूत तरीन उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम खान के खिलाफ ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि जीता भी। हयात मोहम्मद खान शेरपाव शहीद एक अवामी लीडर थे। वो ऐसे वक्त में उन्होंने सियासत की जब मुल्क में एक जमूत था। अयूब खान का ज़माना था और उस वक़्त लोगों पे पाबंदी थी, सियासत ड्राइंग रूम तक महदूद थी और आवाम का कोई पूछने वाला नहीं था। इसी जज्बे के साथ उन्होंने वो मैदान में निकले और आवाम के साथ घुल मिल गए। उनकी खिदमात आवाम के लिए, पश्तून कौम के लिए और पूरे मुल्क के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने ये कोशिश की कि गरीब अवाम के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और हमेशा जाबर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जदोजहद की। जब हुकूमत में भी आए तो जहाँ एक तरफ गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले पहली बार, साथ ही साथ बहैसियत वफाकी वज़ीर के उस वक़्त जब 1973 का आइन बन रहा था, वो उस वक़्त भी मुख्तलिफ़ कमेटियों में शामिल हुए और उसमें हिस्सा लिया।
حیات محمد خان کی عملی سیاست کا نیا باب اس وقت شروع ہوا جب ذوالفقار علی بھٹو جیسے زیرک سیاستدان کی عقابی نظروں نے سیاست کے میدان میں اس نئے شاہسوار کی خودآداد صلاحیتوں کو بھانپ کر اسے اپنے ساتھ سیاست کے میدان میں آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ حیات محمد خان شیر پاؤ کے سیاسی قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے جلد ہی انہیں اپنا دستے راست بنا لیا۔ سن 1967 میں جب پیپلز پارٹی کی داغ بیل ڈالنے کا عمل شروع ہوا تو حیات محمد خان شیر پاؤ اس کے بانی اراکین میں شامل تھے۔ پارٹی بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے حیات محمد خان شیر پاؤ کو صوبہ NWFP کا صدر بنایا اور وہ تا دم شہادت اس عہدے پر فائز رہے۔ حیات محمد خان شیر پاؤ میرے بڑے دوست تھے۔ 1967 اور 1968 میں ان سے ملاقاتیں شروع ہوئی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو حیات خان شیر پاؤ بنو تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی بنانا چاہتے تھے صوبے میں، اور جب تک وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر رہے ہمارے صوبے میں پیپلز پارٹی میں کوئی خان، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا۔ وہاں کسان تھے، مزدور تھے اور غریب لوگوں کی پارٹی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ وطن دوستی بھی ان کی اس میں تھی، سیاست میں تھی، ان کی ذہن میں تھی۔ اس لیے میرے ساتھ ان کو بڑا اچھا تعلق رہا۔ میں جب پشاور یونیورسٹی میں آیا تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ میرے روابط رہے۔ ہماری پارٹیوں کے درمیان تعلقات بگڑ گئے، تب بھی میرے ساتھ ان کے ذاتی مراسم بہت اچھے رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے صوبے میں پشتو زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے صوبے کا نام بھی تبدیل ہو، اس کے وہ حق میں تھے، اور اس سلسلے میں ان سے ہماری کافی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ جی، حیات خان شیر پاؤ در حقیقت ہمارے صوبے میں عوامی سیاست کے بہت بڑے علمبردار تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ یہاں پہ زرعی اصلاحات ہوں، اور ان کی خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک عوامی تبدیلی آئے، ایسی تبدیلی آئے جس میں عوام اقتدار میں شریک ہوں اور عوام سیاست میں بنیادی کردار ادا کریں اور وہ فیصلے کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آنے کے بعد 25 دسمبر 1971 کو حیات محمد خان شیر پاؤ کو NWFP کے 15ویں گورنر کے طور پر تعینات کیا۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس وقت ان کی عمر صرف 34 سال تھی۔ وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سب سے کم عمر گورنر تھے۔ حیات محمد خان شیر پاؤ نے 25 دسمبر 1971 کو NWFP کے گورنر کا حلف اٹھاتے ہی تاریخ میں پہلی بار عام لوگوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے۔ انہوں نے گورنرشپ کا عہدہ اس کٹھن وقت میں نبھایا جب پاکستان دو لخت ہو چکا تھا، ملک میں حالات نہایت سنگین تھے۔ انہوں نے اپنے سیاسی علم، بردباری اور لوگوں کو جوڑے رکھنے کی خودآداد صلاحیتوں سے اپنے صوبے کے عوام میں نیا جوش و جذبہ پیدا کیا اور آگے بڑھنے کی لگن کو اجاگر کیا۔ بطور گورنر سخت گیر حالات کے تناظر میں قبائلی علاقوں اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا۔ گورنر کے علاوہ انہوں نے بہت سے کلیدی عہدوں پر کام بھی کیا۔ وہ وزیر داخلہ رہے، وفاقی وزیر برائے پاور و قدرتی وسائل کے عہدے پر کام کیا، اور تربیلا ڈیم پر ان کے کردار کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ صوبے میں وہ سینئر وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی رہے۔ حیات محمد خان شیر پاؤ نے بحیثیت وفاقی وزیر خیبر پختونخوا کی تعمیر و ترقی اور پختونوں کو برسر روزگار کر کے انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1973 کے آئین سازی کے حوالے سے بیش بہا خدمات سر انجام دیں۔ اس سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بھی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی سیاست میں حیات محمد خان شیر پاؤ مرحوم کا نام ایک بڑا مضبوط حوالہ ہے، اسی لیے کہ جب یہاں پہ اس خطے میں بلکہ پوری پاکستان میں سوشلسٹ نظریے کا اجرا ہوا تو انہوں نے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تمام لوگوں کو، خصوصاً یہاں کی جو یوتھ ہے اس کو اکٹھا کر کے ان کو یہ احساس دلایا، تمام لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ غریب جو طبقہ ہے ہمارا، جو پسا ہوا طبقہ ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور یہی ان کی کوشش تھی کہ یہاں پہ یہ جو شعور ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ حیات محمد خان شیر پاؤ کی شخصیت میں وہ جادو تھا کہ ہر کوئی بہت جلد اس سحر میں مبتلا ہو جاتا۔
طلبہ اور نوجوان ان پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ وہ نوجوانوں کو خصوصی توجہ دیتے تھے۔ ان کی ٹیم میں ہمیشہ نوجوانوں کی اکثریت رہی۔ صوبے کے عوام ان میں اپنا مستقبل دیکھتے تھے۔ پارٹی کارکنان کا وہ مان تھے، ان کی قائدانہ صلاحیت اور عوام میں بڑھتی محبت اور پذیرائی کی وجہ سے ان کے کئی دشمن بھی پیدا ہو گئے۔ انہیں دیگر سیاسی حریفوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ حیات محمد خان شیرپاؤ صاحب پاکستانی سیاست میں اس لحاظ سے منفرد مقام کے حامل ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے انتہائی مختصر زندگی پائی اور انتہائی مختصر ان کا سیاسی کیریئر رہا، لیکن اس مختصر سیاسی کیریئر میں انہوں نے بڑے دوررس اثرات چھوڑے۔ 67 میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھ کے اپنی سیاست کا آغاز کیا، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی شہادت تک یہ صرف چند سال کا عرصہ بنتا ہے، لیکن اس چند سال کی سیاسی زندگی میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں جہاں پہ ہر طرف سے بھرپور ریزسٹنس ہو رہی تھی اس پارٹی کی اور اس کی قیادت کی، وہاں کی سب سے بڑی جماعت میں بدل دیا۔ اسی طرح وہ چند مہینے کے لیے گورنر رہے اور پھر مختصر عرصے کے لیے انٹیریئر منسٹر اور مختصر عرصے کے لیے سینئر منسٹر رہے، لیکن یہ ان کا کمال تھا کہ ان کو گورنر کی حیثیت سے بھی ان چند مہینے کی گورنرشپ کو اس کو بھی یاد رکھا جا رہا ہے، اور اس مختصر عرصے میں انہوں نے خصوصاً قبائلی علاقوں میں غیر معمولی اثرات چھوڑے۔ پھر مختصر عرصے کے لیے انٹیریئر منسٹر رہے، لیکن ان کے اس دور کو بھی نہ صرف یاد رکھا جا رہا ہے بلکہ بطور انٹیریئر منسٹر بھی انہوں نے گہرے نقوش چھوڑے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جو سیاسی لیگیسی چھوڑی پیپلز پارٹی کی صورت میں اور پھر اپنے بھائی آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی صورت میں، تو آج بھی یہ انہی کی کوششیں اور انہی کی قربانیاں تھی کہ پیپلز پارٹی اور پھر اس کے بعد آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب آج بھی اس صوبے کی ایک بڑی قوت سمجھے جاتے ہیں۔ حیات شیرپاؤ صاحب کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ انہوں نے وفاق کی سیاست کی، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی سیاست کی، لیکن اس کے باوجود وہ پختونوں کے محبوب لیڈر قرار پائے۔ انہوں نے علاقہ پرستی کی سیاست نہیں کی، نسلی سیاست نہیں کی، کسی ایکسٹریم پر نہیں گئے، لیکن وفاق کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جڑے رہ کے انہوں نے اپنے آپ کو پختونوں کے لیڈر کے طور پر بھی، لیکن اس مختصر عرصے میں جہاں وہ ملنسار رہے، جہاں وہ تعلق نبھانے میں اور ورکر کی تنقید کو برداشت کرنے میں وہ بہت زیادہ ملنسار اور نرم دل بھی واقع ہوئے، لیکن یہ بھی ان کا کمال تھا کہ اس عجز اور انکسار کے باوجود شیر سرحد کا خطاب بھی پایا۔ حیات محمد خان کی سیاسی زندگی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت، ان میں عوام کا والہانہ پیار اور اپنے صوبے کے لیے ان کی دن رات کی محنت کا یوں تو ہر کوئی معترف تھا، مگر ذوالفقار علی بھٹو حیات محمد خان شیرپاؤ کے نہایت گرویدہ تھے۔ حیات محمد خان کی بے پناہ صلاحیتیں، ان کی سیاسی بصیرت، معاملہ فہمی اور تیزی سے بڑھتے سیاسی قد کے اعتراف میں صوبے کی عوام نے انہیں شیر سرحد، لائن آف فرنٹیئر کا خطاب دیا، اور یہ خطاب حیات محمد خان کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ جلدی آنے والے حالات و واقعات نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ حیات محمد خان واقعی شیر سرحد تھے۔ حیات محمد خان شیرپاؤ نے ایسے وقت میں اور ایسے علاقے میں سیاست شروع کی جب وہاں پر دو سیاسی جماعتوں کا بہت اثر تھا، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ۔ ان حالات میں اور ایسے صوبے میں اور پھر خاص طور پہ چارسدہ جو ان کا آبائی علاقہ تھا، وہاں پہ انہوں نے سیاست کی اور اپنے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے اپنی محنت سے اور ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ایک جگہ بنائی، اور پیپلز پارٹی اس صوبے کی ایک بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ اور حیات شیرپاؤ جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے، انہوں نے اپنے صوبے کی، اپنے عوام کی خدمت کی،
اور ان کا مزاج ہمیشہ سے عوامی تھا، ان کی سیاست بھی عوامی تھی، اور وہ جہاں جاتے تھے تو عوام کے ساتھ ملتے تھے، ان سے رابطہ رہتا تھا، اور میرے خیال میں کچھ لوگ ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ پاکستان کی بات کرتے تھے اور عوامی سیاست کرتے تھے، حیات محمد خان شیرپاؤ جو ہیں ان کا نام وہ امر رہے گا۔ حیات محمد خان شیرپاؤ کی عملی سیاست، بڑھتی ہوئی مقبولیت، سٹیٹس کو کے خلاف رائے رکھنے اور سیاست کو عوامی رنگ دینا بعض عناصر اپنی سیاسی بقا کے لیے خطرہ سمجھنے لگے اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ 8 فروری کا وہ دن کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا جب شیر سرحد اور طلبہ کی دلوں کی دھڑکن تمانت سے پشاور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں داخل ہوا۔ دشمن جو پہلے ہی طاق میں تھا، اس نے چھپ کر بزدلانہ وار کیا۔ ٹیپ ریکارڈ میں چھپے بم کے اس دھماکے نے دھرتی سے اس کا نڈر سپوت، نوجوانوں سے ان کا بے خوف لیڈر، پختون قوم سے ان کے حقوق کا رکھوالا چھین لیا۔ ان کی شہادت کو قومی سانحہ قرار دیا گیا اور ان کی جدائی کا غم آج بھی زندہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے جو وطن پارٹی ہے، اس میں آفتاب خان ہے اور سکندر خان ہے جو اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس کی جو بنیاد ہے اس میں لہو ہے حیات محمد خان شیرپاؤ شہید کے خون جو ہے اس کا خون جو ہے اس میں شامل ہے، اس کی بنیادوں میں وہی لہو ہے، اور اسی فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کا حق دلایا جائے، اور خصوصاً جو یوتھ ہے وہ آگے بڑھے اور اس قوم کی بہتری کے لیے اور شعور کی آگاہی کے لیے لوگوں کو سمجھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے، اسی لیے کہ اس وقت جو ہے تقریباً پورا جو پختون بیلٹ ہے یہ بالکل بکھرا ہوا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو اکٹھا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ حیات محمد خان شیرپاؤ شہید کے افکار کو زندہ رکھنے کے لیے اس پارٹی کا ساتھ دیا جائے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ شیرپاؤ خان آفتاب خان اور اس کے فرزند جو ہے وہ مخلص ہے، اپنے اس مشن میں مخلص ہے، اور جب کسی پارٹی میں خلوص ہو یا کسی سیاسی لیڈر میں خلوص ہو، وہ دل سے بات کرے تو پھر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے وہی بات۔ تو آج موقع ہے کہ ہم جب اس بات پہ اپنے دکھ کا اظہار کریں تو ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم وہی دکھ جو ہے وہ دہراتے رہیں، بلکہ اس دکھ کے پیچھے جو پیغام ہے، جو مشن ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کام کریں۔ میں شیرپاؤ خان جو ہے حیات خان، اس کا جو نظریہ تھا، اس کے بھائی نے 4 میں اس بات کو ایک دفعہ پھر اس کو دہرایا کہ جب 4 میں واقعہ، اس میں کافی سارے لوگ شہید بھی ہو گئے، مگر آفتاب خان وہاں پہ لوگ ضد کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائے، اسی لیے کسی نے کہا کہ ایک اور بھی دھماکہ ہونے والا ہے، آپ نکل جائیں، مگر وہ نکلے نہیں، وہ رکے رہے۔ پھر لوگوں نے اس کو جب مجبور کیا، وہ آئے پشاور، مگر وہ رکے نہیں۔ اگلی صبح جب لوگوں کو پتہ چلا، وہ تمام زخمی ان کے گھر میں موجود تھے۔ ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں کہ جو عین موقع پہ یہ ثابت کرے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہے؟ تو یہی موقع ہے کہ اس دن پہ ہم یہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ ہم اس فکر کو، اس سوچ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے۔ حیات محمد خان شیرپاؤ پاکستان کی تاریخ کے ایک ہنگامہ خیز دور میں وہ سیاست کے میدان میں آئے۔ انہوں نے جب آواز اٹھائی مارشل لائی قوتوں کے خلاف، آمریت کے خلاف، اور چونکہ سیاست پہ پابندی تھی اور یہ جب میدان میں نکل آئے تو انہوں نے لوگوں کے ذہن کو، لوگوں کی عرضوں کو زبان دی۔ حیات محمد خان شیرپاؤ نے جس طریقے سے اپنے دور میں، اپنی پارٹی میں جو کردار ادا کیا، جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ روابط قائم کیے، پورے اپنے پختونخوا صوبے کا دورہ کیا، مسلسل وہ لوگوں سے رابطے میں رہے۔ جب پیپلز پارٹی میدان میں آئی اور حیات محمد خان شیرپاؤ جیسے نوجوان میدان میں آئے تو لوگوں نے ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھا، اور سب لوگ، خاص طور سے ہماری نوجوان کی عدد جو ہے وہ ان کے گرد جمع ہو گئی۔ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے دوران بھی
حیات محمد خان شیرپاؤ نے اپنے ورکروں کے ساتھ اور اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے قائم رکھے اور سب لوگوں کے پاس وہ گئے، چونکہ وہ لوگوں کی بات سنتے تھے اور پھر ان کے حوالے سے جو مسائل ہوتے تھے ان کے حل کے لیے وہ اپنی پارٹی کی سطح پہ ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر لیتے تھے، جھوٹے وعدے نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ حیات محمد خان شیرپاؤ کے بعد آفتاب خان شیرپاؤ آ گئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی سکندر خان شیرپاؤ آ گئے۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کی اب بھی ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ حیات محمد خان شیرپاؤ نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اگرچہ وہ پارٹی اب پاکستان پیپل پارٹی نہیں ہے، قومی وطن پارٹی کے نام سے وہ میدان میں ہیں، تو یہ ہے حیات محمد خان شیرپاؤ نے جس طریقے سے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی اور ان بنیادوں پہ آج جو پارٹی استوار ہے، تو لوگوں کی ان کے ساتھ وابستگی بھی ہیں اور توقعات بھی ہیں لوگوں کے کہ وہ ہمارے مسائل حل کر سکیں گے۔ حیات محمد خان نے شہید ہو کر ٹیپو سلطان کے قول کو ایک بار پھر امر کر دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ بے توقیر زندگی سے اتم درجہ بہتر ہے۔ ان کے آخری لمحات دیکھنے والے آج بھی گواہ ہیں کہ دشمن کا وار شہادت کے بعد بھی ان کے چہرے پر جمی فاتحانہ مسکراہٹ ماند نہ کر سکا۔ حیات محمد خان شیرپاؤ اس دنیا فانی سے تو رخصت ہو گئے، مگر ان کی سوچ، ان کا فلسفہ اور ان کا جذبہ خدمت کبھی ختم نہ ہوگا۔ آج بھی ان کے بھائی اور قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ ان کی اساس کی رکھوالی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ ان کے عوام دوست فلسفہ کے امین ہیں۔ شہید وطن وہ شخصیت تھے جن کے متعلق جتنی زیادہ تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ انہوں نے عوام کے دفاع اور ان کے حقوق کے لیے جنگ اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے جوانی سے ہی اپنی جو کارنامے ہیں ان کے بدولت عوام کے دلوں میں گھر کیے رکھا۔ جہاں بھی عوام کی یا اس دھرتی کے حقوق کی بات آتی، شہید وطن اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر محترمہ فاطمہ جناح کی صدارت کا الیکشن ہوتا یا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے عوام کے حقوق کے لیے تحریک ہوتی، شہید وطن وہاں پہ موجود ہوتے۔ اس صوبے جو اس وقت خیبر پختونخوا اور اس وقت کا صوبہ سرحد ہے، اس کے کونے کونے تک شہید وطن خود گئے اور عوام کو اپنے ساتھ جوک در جوک ملایا۔ آج شہید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ کا مشن ان کے چھوٹے بھائی اور ہمارے ملی رہبر، ہمارے عظیم لیڈر آفتاب احمد خان شیرپاؤ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان کے جو نصب العین ہے، ان کے جو مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ علم انہوں نے تھام رکھا ہے اور عوام کے لشکر ان کے ساتھ ہیں۔ کارکنوں کی تمام سپورٹ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے ساتھ ہے۔ ہم سب نے مل کے ان کو اور حیات ثانی جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ کو کامیاب کرانا ہے۔ وہ خواب، وہ نصب العین جو شہید وطن نے طے کیا تھا، جو دیکھا تھا، اس کو پورا کرنے میں ہم کوئی ایسی چیز، کوئی کسر نہ چھوڑیں اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بعد میں جب صوبے میں آئے اور بحیثیت سینئر وزیر کے انہوں نے عوام کی جو خدمت کی، باوجود اس کے کہ ان کو خطرہ لاحق تھا، کئی حملے ان کے اوپر ہوئے، بحیثیت ایک بھائی کے میں بار بار ان کو یہ کہتا رہا کہ آپ کو خطرات ہیں، ذرا احتیاط کریں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ زیادہ ان کی توجہ نوجوانوں کی طرف تھی، طلباء کی طرف تھی، محنت کشوں کی طرف تھی۔ اسی وجہ سے وہ اتنے مقبول ہوئے کہ شاید کچھ عناصر نہیں چاہتے تھے کہ ایک ایسا نوجوان جو کہ مقبول بھی تھا اور محنت بھی کرتا تھا،
اور دن رات عوام میں ہی رہتا تھا، ان کو یہ خوف تھا کہ شاید ان کی جو اہمیت ہے اور جو اسپیس ان کے پاس ہے وہ ان سے چھین لی جائے گی، لہٰذا یہ حملے ان پہ شروع ہوئے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ جو جو لگاؤ اور ہمدردی تھی، اور خاص کر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسی یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ان پہ حملہ ہوا، ایک دھماکے میں وہ شہید ہوئے۔ لیکن جو مخالفین کا یہ ہم خیالی تھی کہ ان کے جانے سے ان کی سیاست یا ان کے جو لوگوں کے ساتھ ایک لگاؤ تھا وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ اس لحاظ سے دوبارہ ان کی سیاست دوبارہ مسلط ہو جائے گی، لیکن یہ ان کی ہم خیالی تھی۔ شہادت کے بعد جو پذیرائی ان کو ملی اور جو ان کی سوچ تھی، ان کا مشن تھا، وہ مشن اور وہ سوچ اب تک ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ آج بھی لوگ اسی عقیدت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ان کی برسی میں ہر سال ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہی سلسلہ 45 سال سے جاری ہے۔ حیات محمد خان شیرپاؤ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہت سے ادارے، سڑکیں اور تعمیرات کے نام ان کے نام سے منسوب کیے گئے، جن میں پشاور کے نواح میں بسائی گئی رہائشی اسکیم حیات آباد، حیات شہید ہاسپٹل، لاہور میں شیرپاؤ پل اور ملک کے طول و عرض میں پھیلی شیرپاؤ کالونیاں ان کے نام کو تابندہ و جاویداں بنائے ہوئے ہیں۔ حیات محمد خان شیرپاؤ کی شہادت کے روز ملک بھر میں پھیلے ان کے چاہنے والے مشران و کارکنان اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ ان کے فلسفہ خدمت کو آگے بڑھائیں گے اور حیات محمد خان شیرپاؤ کے مساوات پر مبنی معاشرے کی تعمیر کے خواب کو پورا کریں گے۔ اس دن کی مناسبت سے اخبارات اور رسائل میں خصوصی مضامین شائع کیے جاتے ہیں۔ حیات محمد خان کی شمع اب آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے تھام رکھی ہے، جو جہد مسلسل کا ستون بنے اس خواب کی تعمیر کے لیے کوشاں ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب شہید وطن کا مشن پورا ہوگا اور وطن عزیز میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی اور سب کو مساوی حقوق ملیں گے۔